अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के अंदर आज के यानी कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन के अंदर कुछ नेगेटिविटी देखी गई है। अगेन एक नेगेटिविटी प्रिवेल होती हुई कल के बाद से दिखाई दे रही है। मार्केट के नंबर्स 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समहाउ मार्केट के अंदर एक रिलक्टेंसी है, एक नेगेटिविटी है, एक जो एक ऑप्टिमिज्म लास्ट वीक हमने देखा था या उससे पहले देखा था जो 2 हफ्ते से, वो काफ़ी हद तक मिसिंग दिखाई दे रहा है। इस वीक के अंदर थोड़ा सा एक अगर हम रुपी की तरफ नज़र डालें तो रुपी बड़ा अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। बट फिर भी मार्केट में क्या चीज़ मिस की जा रही है वो है, अब थोड़ा सा अगर हम आपको डिटेल बताएं तो यहाँ पे पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट है जो कि कब से मार्केट इसको एब्जॉर्ब करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी ये एक फियर मौजूद है मार्केट के अंदर। साथ साथ थोड़ा सा एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की तरफ थोड़े से हालात जा रहे हैं, वो भी एक फियर है मार्केट के अंदर। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट आज काफ़ी हद तक डिस्टर्ब दिखाई दी। अब ये 2 चीज़ें अगर सेटल डाउन हो जाती हैं तो इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर दोबारा बुल रन कम बैक करेगा, यानी कि बाउंस बैक करेगा, और विच विल बी अ गुड टारगेट। और आने वाले दिनों के लिए मार्केट के नंबर्स भी एग्जैजरेट हो सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे रुपी के हवाले से कि रुपी जो गेन कर रहा है कहाँ जाके रुकेगा, स्टेबिलिटी कहाँ पे है, एक्सपोर्टर्स कैसा रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रुपी अप्रिशिएट कर रहा है एक्सपोर्टर्स थोड़ा सा यहाँ पे नाराज़ नज़र आ रहे हैं या उनको थोड़ा सा एक फियर उनके अंदर भी है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे कि रुपी की ये जो कंसेक्यूटिव डेज में अप्रिसिएशन है वो कहाँ जाके स्टॉप होगी और स्टेबिलिटी कहाँ दिखाई देगी। साथ साथ ऑल्टरनेटिव एनर्जी के हवाले से बात करेंगे। पावर टैरिफ हाइक की खबरें फिर मार्केट के अंदर आ रही हैं, तो क्या ऑल्टरनेटिव एनर्जी ही एक सोल्यूशन है और आने वाले दिनों में इसके लिए भी कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं। सोलर पैनल्स के हवाले से कुछ कंसेशंस की बात की जा रही है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो एक थेफ्ट है या हुक्स हैं उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस इस टुडे। और बिजनेस एनवायरनमेंट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में मार्केट स्ट्रैटेजीज क्या हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया जा रहा है इसके अंदर तमाम फैसिलिटेशन कितनी ज़्यादा मजबूत हैं। सो वी आर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। अमीन यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब, आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं फातमी साहब से पूछना चाहूँगी, फातमी साहब आप क्या समझते हैं, रुपी अप्रिशिएट कर रहा है, गेन कर रहा है, डॉलर की डेप्रिसिएशन जारी है और डेली बेसिस पे हम ये न्यूज़ सुन रहे हैं, बावजूद इसके पूरा एक जो एक सर्कल है, एक चेन है, वो भी कनेक्टेड है, सब चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, फिर भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलक्टेंसी इन्वेस्टर्स में या फिर थोड़ा सा मार्केट के अंदर दिखाई देती है। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत अच्छी ख़बर है और बल्कि अच्छा अमल है, क्योंकि हम डॉलर के हवाले से बहुत ज़्यादा मायूसी के शिकार थे। और जो सबसे बड़ा हमारा अलमिया था वो ये था कि हम डॉलर के बारे में 2 राय रखते थे। एक ये कि लोग होल्डिंग कर रहे हैं, होल्ड किए हुए हैं, और दूसरे ये कि बाहर स्मगल हो रहा। तो अब जो आर्मी चीफ़ ने जो ऐलान किया, जिसके बाद आप समझें कि लोगों ने बआसानी या खौफ से या कानून के हिसाब से दोनों सेक्टर में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आई है। अच्छा, स्मगलिंग भी रुकी है क्योंकि मेन अफ़गानिस्तान स्मगलिंग होती थी, उसकी भी 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि सख्ती की वजह से रुकी, और दूसरी वजह यह है कि हमारा उनका बॉर्डर पिछले 5 दिनों से बंद है आपस के अख्तलाफात की वजह से, जो खालिस पॉलिटिकल है, उसका रुपये से कोई ताल्लुक़ नहीं। और मार्केट से भी आ गई। सबसे अच्छी खबर यह है कि कल तक वो कह रहे थे कि 301.6 पे ओपन और इंटरबैंक दोनों आ गया है। आज उससे भी बेहतर ख़बर आ गई है। इसमें देखना ये है कि ये कहाँ तक ले जा सकते हैं। ख़्याल यही कि अगर सऊदी अरब से और यूएई से आपके पास आ जाती है इन्वेस्टमेंट, ख़ास के जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, यानी उस हिसाब से SIFC के पैनल में, तो बहुत मुमकिन है 250 और 270 तक भी डॉलर आ जाएगा, जिसका वादा भी किया गया है। तो अगर ऐसा होगा तो बहुत बेहतर हो। लेकिन देखिए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके जेब में मौजूद हैं और उसको आप इधर से उधर घुमा रहे हैं, यानी होर्डिंग की नहीं कर रहे हैं। असल इम्पॉर्टेंस जो हमारे लिए है वो ये कि क्या डॉलर 2 तरीक़ों से हम ला सकते हैं। यानी एक तो रेमिटेंस जो बहुत तेज़ी से गिरा है, लेकिन रेमिटेंस में हम
الزام پاکستان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ آج ہی کی نیوز پیپر میں جو ٹریبیون نے بزنس پیج پہ لکھا ہے، پوری دنیا کی ریمیٹنس گر رہی ہے، پوری دنیا کی، یعنی ہم اکیلے نہیں ہیں۔ حالات کیونکہ ہر جگہ مہنگائی، جو لوگ پیسے بھیجتے تھے اپنی فیملی کو، وہ اس تعداد میں نہیں۔ تو یہ دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایکسپورٹ میں ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور ایکسپورٹ میں اب وہ جو ایک خاص پرانا کنزرویٹو طریقہ تھا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایکسپورٹ میں آپ کو نئی مارکیٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نئے لوگ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نئے آئٹم بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایکسپورٹ سے آپ نے ڈالر کمانے کا فن نہیں سیکھا تو یہ ڈالر کی فلکچویشن کسی وقت بھی، کیونکہ بلیک مارکیٹ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، مافیاز ہیں، اور وہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے۔ اسی طرح جو اسمگلنگ ہے وہ بھی ہمارے بارڈرز اتنے اوپن ہیں، خاص کے دو ایران اور افغانستان سے، کہ بہت مشکل ہے۔ لیکن ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن تو ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر بڑا اچھا آپ نے مافیاز کا ذکر کیا، تو تمام جو ایران کی بات ہے یا افغانستان کی بات ہے تو یہ لسٹ بنا لی گئی ہے، اور اس کے اوپر یقیناً کام تو ہوگا۔ اور بڑا اچھا خوشائن بات ہے کہ جیسے جیسے یہ اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، یہ ریفارمز ہو جائیں گے، اکانومی کے نمبرز آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ میں امین صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، امین صاحب مارکیٹ کا ریئیکشن کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ کا آج بھی بیہیویئر تھوڑا سا ایک اسٹارٹنگ آف دا ڈے ایک انتھوزیازم انرجی لیول دیکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ڈاؤن ورڈ ٹل دی اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا خاصا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آج بھی مارکیٹ میں وٹنس کیا گیا، ایسا کیوں؟ دیکھیے اس کی وجوہات یہ کہ انٹرسٹ ریٹ ہے جو مانیٹری پالیسی اناؤنس ہونی ہے، اس میں 2% بھی لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی 2.5 بھی کہہ رہے ہیں، کوئی 3 بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ٹی بلز کا جو آکشن ہوا تو وہ تو اوپر ہائی آیا ہے، تو اوبویسلی تو لگ رہا ہے کہ 2% کا ریٹ بڑھ سکتا ہے۔ اوبویسلی پھر اگر 2% کا ریٹ بڑھے گا تو پھر اسٹاک مارکیٹ میں تو لوگ انویسٹمنٹس نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ کو فکس میں اتنا اچھا ریٹرن مل رہا ہے تو وہاں لوگ ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ آپ اس پہ دیکھیں نا، اتنا ارن کریں گے کہ آپ ڈیویڈنڈ ییلڈ تو آپ کی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو 16-17% ملے گا، آپ کیپٹل گین کتنا بنا لیں گے، لیکن مارکیٹ اگر لیول دیکھیں تو مارکیٹ کا لیول بہت اچھا ہے۔ اگر اتنی چیزیں نیچے مل رہی ہیں، دیکھیں مارکیٹ میں جو نیچے گئی ہے نا اس کی، جی بالکل، فکس انکم کو اور مارکیٹ کو ذرا کمپیئر کیا جائے تو مارکیٹ میں زیادہ اچھا پوٹینشیل، دیکھیں اس میں پھر ہولڈ کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، پیشنس رکھنا پڑے گا۔ وہی والی بات ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو پیشنس نہیں کر سکتا اس کو پھر انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لانگ ٹرم، میڈیم ٹو لانگ ٹرم کی بات ہو رہی، شارٹ ٹرم کی بات نہیں ہو رہی۔ پلس دیکھیں مارکیٹ میں جو اگر آپ دیکھیں انالائز کریں تو انرجی سیکٹر میں جو ہے نا کافی آج اتنی بائنگ نہیں تھی، اور مطلب لوز تھا زیادہ تر دیکھا جائے، کیونکہ اس میں ابھی تک سرکولر ڈیٹ کا کوئی ابھی تک ہوا نہیں ہے کہ لگ رہا ہے کہ آگے جا کے ہوگا، لیکن کوئی ایسی نیوز نہیں ہے۔ پلس گیس کی پرائسز تھی کہ گیس کی پرائسز اگر بڑھیں گی تو پھر گیس کا سیکٹر بڑھے گا، تو اس کی بھی ویٹیج ہے، اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ میں۔ لیکن اوور آل جو ہے نا یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی جب تک نہیں آئے گی، لوگ تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی آ جائے، اس کے بعد انویسٹمنٹس کریں۔ ایک اور چیز ہے پازیٹیو ہے، آپ کا روپی اسٹرانگ ہو رہا ہے تو وہ بھی آگے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ سسٹین کرتا، دیکھیں مین تو سسٹینیبلٹی ہے کہ نہیں ہے، یہ بڑا کوشچن ہے کہ یہ چیزیں آگے پرولونگ کریں گی اور اسی طرح سے اسموتھلی چلیں گی اور نیچے جائیں گی، اس پہ آگے مطلب تسلسل رہے گا یا کنٹینیوٹی رہے گی نہیں رہے گی، وہ ایک بڑا جو ہے انویسٹر دیکھ رہا ہے کہ فردر لگ رہا ہے کہ کیونکہ اب جب آرمی چیف نے بھی کہا اور ساری جو انٹیریم گورنمنٹ وہ بھی پوری کوشش کر رہی ہے، تو لگ رہا ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی۔ اور دیکھیں یہ بھی ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں، ٹائم لگتا ہے، مسئلہ ہے کہ فورن چیزیں نہیں ہوتی، ان کو بھی آئی ایم ایف سے بھی چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہوں گی، ساری چیزیں ہیں، اور گیس کا بھی ہے، پلس سرکولر ڈیٹ کا بھی آپ کو آئی ایم ایف، کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو ایک آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا ایک بندہ، وہ آپ کو اس کو آپ کو ساری چیزیں دینی ہے۔ روپے کی ڈیلی اپریسیشن اور ڈالر کا ایک ہم کہہ رہے ہیں تانتا بن گیا ہے، لوگ مارکیٹ میں بیچنے آ رہے ہیں، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، بڑی ایک اچھا جیسے میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو ہے۔ دیکھیں اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ لینے چاہتے تو آپ کو ملتا نہیں، بالکل ایسا ہی آپ بیچ رہے ہیں تو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں ہر مارکیٹ میں اوپر جاتی ہے تو نیچے بھی جاتی ہے۔ اب اسٹاک مارکیٹ میں دیکھ لیں ایک لیول پہ 53,000 کے انڈیکس نے لیا گیا تھا، اور ایک زمانے میں 2008 میں مارکیٹ تو کریش کر گئی تھی۔ کہاں روپی آپ کو رکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ جیسے آدمی صاحب نے کہا 265-270 تو ہے تک آ سکتا ہے، اچھا، لیکن دیکھیے وہی والی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سسٹینیبلٹی آگے رہیں گی چیزیں، وہ بہت بڑا کوشچن ہے، اور انفورسمنٹ رہا ہے جیسے بارڈرز پہ رہے، وہاں سے ایسی اسمگلنگ نہیں ہو، کموڈیٹیز آپ کی اسمگل نہیں ہو، اسمگلنگ کو تو بالکل آپ کو روکنا پڑے گا۔ ایک اور چیز ہے دیکھیں اس میں پازیٹیو یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، ایکسپورٹ گری ہے، ایکسپورٹ کیوں بڑھ سکتی ہے؟ جب را مٹیریل آپ کا سستا ہو جائے گا تو پھر آپ فنش پروڈکٹ کے لیے کمپیٹیبل ہو جائے گا نا، کیونکہ کتنی چیزیں ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ آپ را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر را مٹیریل پھر سستا ہو جائے گا تو آپ کے لیے کمپیٹیٹیو ہو جائے گا۔ لیکن دوسری سائڈ پہ ایکسپورٹس کے لیے، ایکسپورٹر کے لیے کہ بھائی اگر روپیہ آپ کا اسٹرانگ ہوگا تو ہمارے ایکسپورٹ دیکھیے، لیکن ہماری کوئی اتنی بڑی ایکسپورٹس نہیں ہے اگر آپ دوسری کنٹری سے کمپیریزن کریں، وہ اس لیے کہ آپ کی کرنسی، آپ کینیڈا یو ایس دیکھ لیں تو کینیڈا یو ایس اے کا زیادہ ٹریڈ ہوتا ہے، لیکن اس کی کرنسی ویک ہے اگر یو ایس سے ڈالر سے دیکھیں تو، لیکن ان کی ایکسپورٹس بڑی، لیکن آپ کی ایکسپورٹس کا اتنا بڑا کوانٹم نہیں ہے کہ آپ کے اگر روپی ویک بھی ہوتا ہے دیکھیں ایگزسٹنگ کی بات ہو رہی ہے نا، جو بھی چیزیں ایگزسٹنگ ابھی کیا سینیریو
موٹیو ہے کہ آپ کا روپی زیادہ ویک ہوگا تو آپ کی بہت زیادہ ایکسپورٹس تو نہیں ہے, تو آپ کو اتنا زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ایک لیول پہ آ کے دیکھیں ایک روپی اسٹیبل ہو جائے گا, ایک لیول پہ آ کے رک جائے گا. اگر آپ ایک مہینے پہلے کی بات کریں تو سب سے بڑا فیئر کیا تھا؟ دیکھیے یہی تھا کہ کنٹرول میں نہیں تھی چیزیں, کہ ڈالر کا مزید بڑھنا, مارکیٹ بھی اس سے خراب ہو نہیں, رہی اس سے تھی. دوسری سائڈ پہ چلے جائیں نا, ہم دوسرے سائڈ افیکٹس نہیں دیکھ رہے کہ جب آپ کا روپی ویک ہوتا ہے تو آپ کی ساری چیزیں, آپ کے انفلیشن کے نمبرز بڑھ جاتے ہیں, آپ کے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, پھر ہورڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے مسئلہ ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے آپ کا کیا مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی 100% اکانومی تو انڈاکومنٹڈ ہے. دیکھیں ڈاکومنٹڈ سیکٹر تو زیادہ سفر کرے گا. اگر سیمنٹ سیکٹر ہے کہ اس نے بورنگ کی ہوئی ہے تو وہ زیادہ ہٹ ہوگا. انڈاکومنٹڈ تو وہ تو کیش پہ کھیل رہا ہے, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے سپلائی کنسٹرین نہیں ہے, ڈیمانڈ آپ کے پاس ہے لیکن سپلائی کنسٹرین ہے, لیکن آپ نے سپلائی کو کیا ہوا ہولڈنگ کی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ڈیمانڈ آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے. اگر پراپر طریقے سے ہم کام کریں, ہر چیز کا میکینزم بنا دیں کہ کتنی آپ کو ڈیمانڈ شوگر کی ہوتی ہے, رائس کی ہوتی ہے, ہر کموڈیٹیز کی, جیسے ہم پہلے بھی پروگرامز ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس قسم کی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے جس میں بزنس مین بھی ہو, گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوں, اور وہ اینالائز کرے پورے سال میں شوگر کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی, کتنی آپ کی کلٹیویٹ ہوگی, نمبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے. آپ کی پاپولیشن کتنی بڑھ رہی ہے, وہ پوری کیٹر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, آپ کے پاس سرپلس پہلے سے آپ کو پتہ چل یہ جائے. بڑا انالیسس صحیح آپ نے بات کی. میں فاطمی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, فاطمی صاحب کلٹیویشن کا ایک نمبرز نکالنا یا پھر اس کا ایک تخمینہ لگانا کہ اتنے کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, یا ہونی چاہیے تو وہ ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے, ایسا کیوں ہمارے پاس یہ کیلکولیشن موجود نہیں ہے؟ بہت سارے ہمارے پاس باڈیز ہیں ایسی. سارے ادارے موجود ہیں, تمام ادارے موجود ہیں, اسٹیٹسٹکس موجود ہے, فیگرز بھی آتی ہیں, لیکن آپ کے ہاں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ مان لینا چاہیے ہمیں. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ ابھی سے نہیں, پچھلے 50 سال سے ہمارے پاس ایکوریسی کے لیے سارے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. آپ کی اچھا صرف آبادی کا مسئلہ ہے جو آگے پیچھے ہو رہی نا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایوریج آپ نکال لیتے ہیں. اچھا اب تو آپ کو مدد کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن کے سینکڑوں ادارے بیٹھے ہوئے جو اسی کی مدد کرتے ہیں کہ آبادی کیسے کنٹرول ہو, کیسے بڑھے گی. کیسے آپ کہتی ہیں کہ بھئی نوجوان ہمارے یہاں سب سے زیادہ, کہتے ہیں نا ہم فخریہ کہ سب سے زیادہ تعداد ہمارے یوتھ کی ہے, وہ اسی بنیاد پہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ان کی اسٹیٹسٹک. تو کیوں نہیں نکالتے؟ اس لیے کہ آپ چینی ہے, جیسے سب سے زیادہ ہمارے یہاں ایشو بنتا ہے چینی. آپ کے ہاں آپ ہی خود امپورٹر بھی ہیں, ایکسپورٹر بھی ہیں, مینوفیکچرر بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں. یعنی اب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کب آپ کھیت سے بنائیں گے, کب بھیجیں گے, کب منگوائیں گے, کب اس کو ڈبل کر دیں گے. تو کیسے اسٹیٹس, جبکہ یہ جب سے فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ بھئی پاکستان کی آبادی اور پچھلے سال 2022 میں ٹوٹل چینی 100 من استعمال ہوئی, ایک ایگزامپل. تو 100 من سے 101 ہو جائے گی, یعنی 99 ہو جائے گی, اس سے زیادہ تو نہیں. تو اسی حساب سے آپ ایکسپورٹ کریں گے, اسی حساب سے امپورٹ کریں گے, لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ نہ کہیے کہ آپ کے ادارے سارے موجود ہیں, کام نہیں کرتے ہیں. اس میں ایڈ کروں گا, دیکھیں اگر اسٹیٹ بینک چاہیے کوئی ایسے ایک ادارہ چھوٹا سا سبسڈری بنا دے, اسٹیٹ بینک مینٹین کرے, یہ ساری چیزوں کو کر سکتا ہے کہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ کموڈیٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی کموڈیٹیز آتی ہیں ان کی پوری نمبرنگ ہو, کیونکہ وہ پراپر ان کے پاس سارا سسٹم بھی ہے. تو وہ اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ کسی اور کو آپ دیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب اس چیز کا بھی دھیان رکھے گا کہ فوڈ کے حوالے سے بھی. دیکھیں اس میں دیکھیں نا, آپ کا ایکسچینج ریزرو جاتا ہے نا, اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہوتے, آپ کے پاس شارٹیج ہوتی ہے تو آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی, تو آپ کا ریزرو جا رہا ہوتا, آپ کو ڈالر جا رہا ہوتا, تو آپ کو ڈالر تو بچانا نا کئی طریقے سے. سینسیبل ٹاک ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی کلٹیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس شوگر کی اتنی ضرورت ہے, ایٹ لیسٹ جو ہماری بیسک نیسیسٹی ہے یعنی کہ ویٹ ہے یا کاٹن ہے, اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے. ڈیجیٹل کر دے, ساری چیزیں آپ کے پاس ڈیجیٹل ہونی چاہیے, مینول کھاتے تو ہونی چاہیے, اسی میں تو ٹیمپرنگ ہوتی ہے کہ بھائی اتنی بوریاں پڑی ہوئی ہیں, پتہ چلا ویریفائی کیا تو بوریاں ہیں ہی نہیں. تو یہی ہوا ہے نا, آپ دیکھیں نا, اگر پتہ چل رہا ہے کہ جو اسٹاک لکھا ہوا تھا وہ اویلیبل نہیں ہے, اگر آپ ڈیجیٹل کریں گے, سسٹم میکینزم ایسا بنائیں گے کہ جب تک ڈیجیٹل میں بھی یہی ہوگا, فزیکلی تو آپ دیکھیں گے نا کہ ہیں یا نہیں ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. سسٹم بن سکتا ہے, دیکھیں بن سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو. دنیا بھر میں آپ دیکھیں نا, ہم جا کے دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ, کوئی بھی مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہم جا کے دورے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, تو دوسری دنیا کو بھی دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے. دنیا کو اچھی جگہ جو ہے, اگر جہاں اچھی چیزیں ہو رہی ہے تو اس کو اپنائیں. بزنس اسٹریٹجیز کے حوالے سے بات کروں گی, لیکن اس سے پہلے میں آلٹرنیٹیو انرجی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی. امین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں آلٹرنیٹیو انرجی کتنا زیادہ ضروری ہے پاکستان میں؟ پاور ٹیرف کی بات ہو رہی ہے اگین, تو پاور سیکٹر پھر اس کو مس مینجمنٹ کے تھرو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ایک کرٹکس آ جائے گا. ہم اس میں ہیلدی ڈسکشن, ایک سولوشن کی طرف جائیں گے. آپ یہ بتائیے کہ اس کے اندر آلٹرنیٹیو انرجی کا کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اب پاور ٹیرف ہائک ہوگا تو پھر ایک انفلیشن کا امپیکٹ آئے گا.
دیکھیے بالکل اس میں یہ کہ آپ کو جو بھی نئے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کو الاؤ ہونا چاہیے اور ساری ڈیوٹی ٹیرف زیرو ہونی چاہیے. اور پلس میں اگر پروڈیوس کر رہا ہوں تو میں بیچ سکوں, مجھے انڈیپینڈنٹ الاؤ کر دیا جائے, کوئی ریگولیٹر نہیں ہو. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا الیکٹریسٹی ہوتی ہے تو آپ گریڈ میں دے دیتے ہیں یا پرائیویٹلی آپ بیچ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے پاس کمپٹیشن ہونا چاہیے. کراچی الیکٹرک آپ نے ایک رکھا ہوا ہے, آپ کے پاس 2-3 کمپنیز ہونی چاہیے. آپ کے پاس چوائس ہے آپ کس کے پاس جا رہے ہیں, کس سے الیکٹریسٹی کے کنیکشن لے رہے ہیں. تو یہ منوپلی نہیں ہونی چاہیے. منوپلی جب رکھیں گے تو مس یوز بھی ہوں گے ساری چیزیں. تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں. بزنس مین یہاں بیٹھا ہوا پاکستان میں, اس کو چانس دیں, وہ آئے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. چیمبر میں فیڈریشن میں اچھے لوگ بیٹھے ہوئے, اچھے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو موقع دیں. وہ آ کے کریں گے, باہر سے کیوں لے کے آ رہے ہیں. ہمارے بندوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو یہ اپرچونیٹی دیں. اور سولر میں کہوں گا کہ ساری چیزیں جو ہے نا فری ہونی چاہیے. اور میری مرضی ہے کہ میں لوں, اور کوئی ٹیکسیشن نہیں ہونا چاہیے, کوئی ریگولیٹری نہیں ہونی, پرائیویٹ ہونا چاہیے نا. میں اپنی الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہا ہوں, میں اپنے لیے کر رہا ہوں, میں کسی کو بھی دوں. اچھا یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے, لیکن یہ تھوڑا سا ہم اس کو واضح طور پہ دیکھیں فاطمی صاحب, آلٹرنیٹیو انرجی کا پھر یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور کافی عرصے سے یہ مسئلہ ہے کہ جن کے پاس سولر پینلز ہیں ان کو بھی ایشو ہوتا ہے جب وہ اپنی بلز کے اوپر, ان کے بھی بلز زیادہ آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آلٹرنیٹیو انرجی صرف سولر سے نہیں بلکہ ہائیڈرل سے بھی ہے. دیکھیے ہمارے پاس پاکستان میں چونکہ ہم روز اول سے تھرمل پہ بلیو کرتے ہیں, یعنی فیول پہ, جو ہمارا تقریباً 39,772 میگا واٹ پیداوار ہے, جس میں سے 63% صرف فیول پہ چلا جاتا ہے, 25% ہائیڈرو پہ جاتا ہے. آپ اندازہ کریں جو آلٹرنیٹ ہائیڈرو سے ہٹ کے آلٹرنیٹ ونڈ ہے, سولر ہے, بایو گیس ہے, اس پہ ہم صرف 5.4 استعمال کر رہے ہیں, باقی 6% ہم ایٹمک سے کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس کو اگر ہم یہ جو آلٹرنیٹ آپ ذکر کر رہی ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ بایو ہے اور ونڈ ہے اور سولر ہے, اگر اس کو ہم کسی طریقے سے 25-40% بھی لے آئیں اور 25 ہائیڈرو کو 30-35 لے آئیں تو ہمارے پاس 70% مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا کیا وجہ, اب یہ تو دیکھیے کامن آدمی کو نہ پتہ ہے نہ وہ اس میں مدد کر سکتے. یہ تو جو لوگ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں بزنس سیکٹر سے اور سرکاری سیکٹر سے, یہ دونوں فیصلہ کر سکتے ہیں نا کہ بھئی کیا کریں گے. عوام کو بیچاروں کو تو صرف بل دینے سے مطلب ہے, وہ پریشان ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیٹھ کے ریسرچ, اچھے لوگ ہیں آپ کے پاس, ایکسپرٹس ہیں پاور پہ, بڑے یعنی یونیورسٹیز میں لوگ بیٹھے ہو, آپ ان کو بلائیں. اچھا میں ہمیشہ ایک بات پہ بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ ہر چیز آپ سرکاری افسروں سے نہ پوچھیں, جس کا جو سبجیکٹ ہے اس کو بلا کے پوری دنیا میں اکنامکس پہ ایک پولیٹیشین سے نہیں پوچھا, اکنامکس سے پوچھا جاتا ہے. اسی طرح آپ کو اگر مائنس کا ہے تو آپ جیولوجسٹ سے پوچھیں. اسی طرح آپ اگر ایک اس پاور کا ہے تو آپ لوگوں کو بلائیں, وہ مشورہ دیں گے آپ کو, آپ اس پہ عمل در. آپ خود ہی طے کرتے ہیں, خود ہی میٹنگ کرتے ہیں, خود ہی, تو ظاہر ہے پھر آپ کے فیصلے پہ لوگ کام نہیں کرتے. گنجائش بہت ہے, یعنی آپ تو خوش قسمت, پورا ریگستان ہے بھائی سندھ کا, پورا پنجاب کا ہوائی ہوا ہے, اور مطلب کس چیز کی کمی ہے. آپ تو ہائیڈرل پاور ہے تو صحیح, اب ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ جمپیر کے اندر لگا ہوا ہے, کم ہے نا, پورا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, صرف 25% دے رہا ہے نا. تو یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ صرف 5.4% ہے ونڈ اور سولر ٹوٹل, تو نہیں ہے. آپ اس میں لوگوں کو انکریج کریں, پرائیویٹ سیکٹر. اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر جگہ سے سرکار اپنے ہاتھ ہٹا کے لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے. جب تک حکومت کی مشینری بزنس میں آتی رہے گی یہ پرابلمس ہوتی رہے گی. اس پہ اچھا کمال یہ کہ حکومت خود بھی یہ بات کرتی کہ جی ہمارے ادارے نہیں چل رہے لاسز پہ, تو بھائی نہیں چل رہے تو آپ دے دیں لوگوں کو. لیکن ہے کیا کہ وہاں بھی آپ کو اپنا ہاتھ پیر رکھنا, یہاں بھی تو ایسے نہیں چلے گا. آپ کو ایک بات طے کرنا, کیونکہ بزنس کا بنیادی طریقہ ہے آزادی. اس کو پورا فریڈم دے کام کرنے کے لیے نظر رکھیں. آپ پہلے کام سے پہلے اس پہ اتنا چیک اینڈ بیلنس کر دیتا ہو کہ ڈر کے مارے کو کام ہی نہیں کرتا بیچارہ, ادھر پابندی ادھر پابندی. آپ کئی بار ہوتا ہے نا فورن انویسٹمنٹ, میں یہی کہتا ہوں کہ فورن انویسٹمنٹ تو جب بھی آئے گی نا جب آپ ایئرپورٹ سے لے کے اور فیکٹری لگانے سے اور واپس جانے تک اس کو ایک شخص کچھ نہ پوچھے. یہاں تو اتنے لائن سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب آدھے راستے سے اس نے کہا اچھا بھی پھر کبھی ملیں گے. دیٹ از بیڈ. آپ کو تو یہ پاور میں بھی آپ کے آلٹرنیٹ کی بڑی گنجائش ہے. آپ کا ملک بہت بڑا ملک ہے, یعنی دیکھیے نا پورا خوش قسمت ترین ملک ہے. یعنی سمندر آپ کے پاس ہے, پہاڑ آپ کے پاس ہے, برف آپ کے پاس ہے, ریگستان آپ کے پاس ہے, ایگریکلچر آپ, تو اور کیا چاہیے آپ کو. اس کے باوجود ہم نہیں کر پا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو باقاعدہ اس میں بزنس میگنٹس کو بلانا چاہیے اور ایکسپرٹس کو بلا. آپ خود پیچھے ہٹ جائے, ان دونوں کو بیٹھا دیں کہ بھئی آپ یہ بتائیے 5 سال میں آلٹرنیٹ کیسے 40% تک ہم کر سکتے ہیں, مسئلہ حل ہو جائے. آلریڈی جو پاور جنریٹ ہو رہا ہے امین صاحب,
اس کو کیسے بچایا جائے, اس کو لاس ہونے سے یا اس کے ہک میں یا پھر تھیفٹ ہونے سے کیسے بچایا جائے اس کو, کیونکہ ابھی کریک ڈاؤن ہونا شروع ہوا ہے تو تھوڑے سے سامنے آ رہے ہیں کیسز, ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے, آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اب اوہو یہ بھی ہو رہا تھا, یہ معاملات بھی تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاور جنریشن سے لے کر پاور ڈسٹریبیوٹ ہونے تک جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا, لائن لاسز کو بھی کمپلیٹ کرنا, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہائیک کے حوالے سے وہ بھی بتائیے گا, کیونکہ دس از دی کنڈیشنالٹی آف IMF. دیکھیے اس میں پہلے تو انفراسٹرکچر دیکھنا ہے کہ اس طرح سے کنڈے کیسے لگ جاتے ہیں, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لگا ہی نہیں سکے. پلس آپ کو میٹر, پری پیڈ میٹر لانے پڑیں گے کہ بھائی آپ اتنے کا کارڈ لے, کیونکہ سولر میٹر کے حوالے سے بھی کوسچن مارکس ہیں بہت سارے. میٹرز آ جائیں کہ پری پیڈ کارڈ ہوں, جیسا پری پیڈ کارڈ فون کا دلواتے ہیں موبائل کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انفراسٹرکچر اتنا پرانا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر وہ انفراسٹرکچر ایسا بن جائے کہ کنسیلڈ ہو, اس پہ لگ ہی نہیں سکے تار, وہ کنڈا کیسے لگائے گا؟
تو وہ پورا آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا پین لینا پڑے گا, دنیا کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, دنیا بھر میں بھی دیکھیں دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے اس کو اسٹڈی ایسا کریں. تو نہیں ہے آپ زیرو کرپشن کر سکیں, اتنا تو کہیں بھی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ تو لوگ کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو کرتے ہی ہیں. نہیں کرتے, دیکھیں پرائیویٹ لیکن سیکٹر چیک اینڈ اگر بیلنس کسی رکھنا کمپنی میں ہے ضروری تو ہے. وہاں کرپشن تو نہیں ہوتی نا. تو انہوں نے صحیح کہا, فاطمی صاحب نے صحیح کہا کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ساری چیزیں پرائیویٹائز کریں. آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ سینسیٹیو چیزیں جیسے ایئرپورٹ ہو گیا, کمیونیکیشن ہو گئی, وہ اپنے پاس رکھیں, اس میں 50% گورنمنٹ کی ہونی چاہیے. باقی جتنے بھی ادارے ہیں نا سب آپ پرائیویٹائز جب تک نہیں کریں گے دیکھیں وہ نہیں چلے گا, کیونکہ اس میں جہاں گورنمنٹ ہر جگہ نہیں دیکھ سکتی, گورنمنٹ کا کام ہے گورن کرنا. اور جیسے انہوں نے کہا سب چیزیں ہیں ہمارے پاس لیکن اچھی ٹیم نہیں ہے, اچھی ٹیم بن جائے تو ساری چیزیں ہو جائیں. اچھی ٹیم نہیں ہے سر, یہ تو ایس آئی ایف سی کے تھرو تو بڑی اچھی ٹیم ابھی پرانی بات ہو رہی ہے, اب تو آ رہی ہے. چلے پرانی کو چھوڑ دیتے ہیں, اب کی بات کرتے ہیں نا پاسٹ سر. میں ہمارے پاس ٹیم نہیں تھی, اب تو بن رہی ہے, اب تو بن گئی, لیکن ہم اگر پاسٹ میں جائیں تو ہمارے پاس اچھی ٹیم نہیں تھی. اس کی وجہ سے ساری چیزیں ہوئی نا کہ دیکھیں پراپر اگر مینجمنٹ ہوتی, دیکھیں انفورسمنٹ نہیں ہے, قانون سارے بنے ہوئے ہیں, لیکن جہاں انفورسمنٹ جس نے کر رہا ہے, جس نے وہ بندہ نہیں کر رہا ہے کام, جہاں نیچے لیول پہ, اوپر سے تو آرڈر آ جائے گا لیکن جس نے کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہا ہے, انفورسمنٹ نہیں کر رہا ہے. کھانے پینے کی چیزیں آپ دیکھ لیں, اگر جو ریٹ آتی ہے اس ریٹوں پہ آپ کو چیزیں ملتی ہیں, کبھی بھی نہیں ملتی ہیں, تو اس کی انفورسمنٹ کدھر ہے, اس کی انفورسمنٹ کدھر ہے. انفورسمنٹ ہے آپ سختیاں کریں, بند کریں, فائنز لگائیں, جیل میں ڈالیں, مثال بنا دنیا بھر میں ہوتا ہے نا. آپ انگلش میں دیکھ لیں کیا ہے, وہاں تو لاس فالو ہوتے ہیں, یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا, دوسرا یہ کہ بزنس انوائرمنٹ کی آپ نے بات کی, تو پاور سیکٹر از ون آف دی پلر. آپ کے پاس پاور جنریٹ ہوگا تو ہی آپ کی انڈسٹریز بھی چلیں گی. تو اس کے اوپر ایک تو یہ بتائیے کہ پاور سیکٹر کا کتنا عمل دخل ہے ہماری انڈسٹریز کے اندر, جو کہ اب ونٹر سیزن آ جائے گا تو گیس کے ایشوز پیدا ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ جو ابھی فیسیلیٹیشن اسٹارٹ کی گئی ہے, جو بھی ایس آئی ایف سی کے تھرو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو فیسیلیٹیشن ان سینس کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, آپ کو کوئی نہیں روکے گا, آپ کو کام کرنے دیا جائے گا, تو یہ کتنا ریجوینیٹڈ ایک اسٹیپ ہے مارکیٹ کے لیے. دیکھیں بہت اچھا ہے, اس سے ون ونڈو آپریشن ہے. دیکھیں ہر جگہ آپ کو جانا نہیں پڑے گا, تو اس سے آپ دیکھیں گے انویسٹر بھی آئے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے ایک جگہ جانا ہے, وہاں سے ساری چیزیں مجھے مل جانی ہیں, ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا, اور پھر وہ ایک دن بعد جاؤں گا, ایک ہفتے بعد اپروول ملے گا, ایک مہینے بعد ملے گا. تو وہ سارا سسٹم بھی بہت اچھا سسٹم ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پلس اس میں دیکھیں جتنے بھی یونٹس لگتے ہیں نا, دیکھیں مین کمپوننٹ کیا ہے, پاور ہے. اگر آپ مینوفیکچرنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو الیکٹریسٹی اس کی آپ کی مین کمپوننٹ ہے نا, آپ مشینز چلاتے ہیں تو آپ کا بل آتا ہے. تو آپ وہی بات ہے کہ سولر پہ ان چیزوں پہ ہم فوکس کریں, ان کو الاؤ کر دیا جائے کہ اپنی الیکٹریسٹی خود ہی پروڈیوس کر لیں, ہمارے اوپر برڈن نہیں پڑے گا. جتنی بھی انڈسٹری نہیں لگتی اس پہ آپ لگاتے کہ اگر باہر سے بھی کوئی آتا ہے مینوفیکچرنگ میں جا رہا ہے, کسی چیز میں بھی جا رہا ہے, وہ اپنا سولر پلان لگائے اور اپنی الیکٹریسٹی پروڈیوس کرے, خود ہی یوز کرے, تو اس کا یونٹ بھی کم ہو جائے گا, اس کی کاسٹ اس کو پتہ ہوگی. اب دیکھیں آپ اگر اوپر نیچے الیکٹریسٹی کے ریٹ کرتے ہیں تو آپ کی فیزیبلٹی تو پوری آؤٹ ہو جاتی ہے. اگر میں نے 5 سال کی پوزیشن میں 5 سال میں پھر نیکسٹ اگر مجھے ایکسپینشن کرنا ہوگا, میں بولوں گا یہاں میں پلانٹ نہیں لگا رہا, میں کہیں اور لگاتا ہوں, کیونکہ یہاں تو مجھے پتہ ہی نہیں میرا میجر کمپوننٹ اگر الیکٹریسٹی ہے, وہی مجھے نہیں پتا کہ میری اس کی کاسٹ کیا ہوگی. تو یہ دیکھیں ساری چیزیں اس پہ آپ کو ایزی کرنی پڑیں گی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ انٹریم گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کام. اچھے لوگ ہیں, سارے پازیٹیو لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ دیکھیں ایسی پالیسیز وہ بنا دیں کہ وہ چلتی رہے 10 سال. کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے آگے, کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے 10 سال 20 سال کی پالیسیز اپرووڈ ہو, وہ گورنمنٹ آف پاکستان پاکستان کی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس سے کوئی لنک نہیں ہو, وہ چلتی رہے. فاطمی صاحب, اکانومک پالیسیز کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. فار 30 ایئرز آپ جب ایک کنسسٹنٹلی آپ کو پالیسی ملے گی تو آپ کی جو اکانومی ہے وہ آٹومیٹکلی تمام جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی. آپ دوسرا یہ کہ ایک چیز یہ بتائیے کہ انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, انفلیشن زیادہ ہو رہا ہے, پالیسی ریٹ کا بڑھنے کا امکانات جو کہ واضح ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جائے, کیونکہ ہم ایک طرف فیسیلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو ہمارے لیے, بزنسز بڑھیں, کچھ اچھے فارمولاز لا رہے ہیں, تو یہ پلیز ذرا واضح کیجیے. دیکھیے یہ بیچ کا جو وقت ہے یہ تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ ایک ساتھ دو کام کر رہے ہیں. ایک طرف آپ پالیسی ریٹ بڑھا رہے ہیں جس کی وجہ سے بزنس ظاہر ہے برباد ہو رہا, اور دوسری طرف آپ فیسلٹی دے رہے ہیں تاکہ آئے. تو یہ جو انٹرم پیریڈ ہے یہ آپ کو قوم کو تیار کرنا ہوگا, اور دوسرے سیکٹر سے ان لاسز کو اور خسارے کو کہیں نہ کہیں سے کم کرنا پڑے گا. اچھا آپ نے اگر آپ دیکھیں تجارتی خسارہ آپ نے کافی کم کیا, 48 سے 28 پہ آ گئے, لیکن اس کی مین وجہ امپورٹ کا بند ہونا تھا. یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ نے کوئی کارنامہ جائے, کہ بلکہ یہ کہ بھائی آپ یہ کہیں کہ جو آپ کے خیال میں ضروری نہیں تھی ان چیزوں پہ پابندی. اسی طرح آپ نے ایکسپورٹ کو ابھی تک, کیونکہ آپ کا بیشتر ایکسپورٹ امپورٹ سے ریلیٹڈ ہے, یعنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ بھی ہرٹ ہو رہا ہے. یعنی کمال یہ کہ امپورٹ روک کے ہم ایکسپورٹ بڑھا دیتے تو کور ہو. تو آپ کو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو سبسٹیٹیوٹ تلاش کرنا ہوگا, آلٹرنیٹ تلاش کرنا ہوگا, کہ اگر ان حالات میں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ گلوبل کرائسس ہے, یہ صرف پاکستان کا کرائسس نہیں ہے. پاکستان تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں, امریکہ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, ہر جگہ انفلیشن اپنی انتہا پہ ہے.
इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक ये डॉलर से भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। और मेरा अपना ख्याल है कि थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करें, और थोड़ी सी जो पहले भी कई बार बात हुई कि हम डाइवर्जन करें एक्सपोर्ट की तरफ। हमारे यहाँ तकरीबन 60+ पे परसेंटेज है टेक्सटाइल की, यही है ना तकरीबन। तो हम इससे भी हट के ये पर टेक्सटाइल से और नए प्रोडक्ट, उससे ज़्यादा अगर हम जोर दें एग्रीकल्चर पे जो जदीद टेक्निक है उससे पूरी दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम कोशिश करें कि वहाँ आएँ। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आप हम बार बार सुन रहे हैं सऊदी और यूएई ला रहा है, लेकिन वो भी लाने में ये कोई 6 महीने का काम नहीं है। ये जो आपने अमीन साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि लंबी प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन लंबी प्लानिंग के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लंबी प्लानिंग तो जब भी होगी ना जब सब उस पर बैठ के दस्तखत करेंगे कि हाँ भाई हम एग्री कर रहे हैं। कल जैसे हुकूमत बदलेगी वो कहेंगे नहीं मेरी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाहर की दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी 2 ही तरीके हैं, ये तो बादशाहत है, कोई बोलने वाला नहीं, जैसे हमारे इस्लामी या फिर डेमोक्रेसी है जहाँ इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो मुखालफिन जो पॉलिटिकल मुखालफिन हैं वो भी, चूँकि इकानमी उनका भी सब्जेक्ट है आपका भी है, उस पर कम से कम एक मेज़ पे आ जाएं, एक पेज पे आ जाएं। वो हमारे यहाँ बदकिस्मती से नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छा या बुरा उसकी भी जो मेन वजह जिसमें मैं हर बार डिस्कस करता हूँ उसकी वजह है हमारा नाकाबिल यकीन लो बजट है एजुकेशन पे। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जिस पे हम सोचने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह से आपके यहाँ शऊर नहीं, नतीजा ये कि आप एक्सप्लॉइट होते हैं, बढ़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की कि लोगों को बैठाया जाए और कहा जाए कि भाई चलो 30 साल नहीं 15 साल की कर लें, 10 साल की, 10 साल इज़ टू एनफ कि कम से कम चीज़ें फाउंडेशन हो जाएगी चीज़ें। भाई 10 साल हमने ये तय किया है कि ऑल्टरनेट एनर्जी में ये करेंगे, दूसरी इंडस्ट्री में ये करेंगे, एग्रीकल्चर। अगर आपने सिर्फ ऑल्टरनेट एनर्जी और एग्रीकल्चर 2 को मजबूती से पकड़ दिया 10 साल की, आप यकीन करें तकदीर बदल जाएगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा, ऐड करूँगा, कंसेंसस सारी पार्टीज़ का होना चाहिए। प्लस जो स्टेक होल्डर है ना, अगर आप कोई पॉलिसीज़ बना रहे हैं 10 साल की, तो स्टेक होल्डर को भी बिठाएं, तो जिसको जो इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से अगर 10 साल बाद आप करेंगे भाई ये नहीं, इस तरह से फार्मूला चेंज, बिल्कुल सही, वरना तो आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स आएंगी नहीं। तो स्टेक होल्डर को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, उनको भी बिठाना पड़ेगा। आपको अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं, और अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे तो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। अमीन साहब, एक चीज़ आपकी तरफ इसकी तवज्जो दिलाना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर IMF की कंडीशनैलिटी है कि इम्पोर्ट को अब बढ़ाया जाए। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो एक तरफ ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो गया है, दूसरी तरफ यहाँ पे एक और अगेन कंडीशनैलिटी है, तो इसको ज़रा अगर पैरेलल किया जाएगा तो फिर ट्रेड डेफिसिट दोबारा बढ़ जाएगा क्या? ये वाइडन हो जाएगा तो फिर हम तो वहीं रह गए, हम तो कोई उस मैच से निकल ही नहीं पाए फिर। देखिए, ये कंसर्न तो है, लेकिन जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इन्फ्लोज भी हमारे एक्सपेक्टेड हैं, वो इन्फ्लोज भी आएंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक से आएगा, IMF से कुछ पैसे आएंगे, तो ऑब्वियसली उससे, और प्लस रेमिटेंस है मेन जो है ना टारगेट, रेमिटेंस पे आपको लोगों को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, उनको कोई बेनिफिट्स देना पड़ेगा। जो थ्रू चैनल नहीं आ रही थी, इन प्रॉपर चैनल से आ रही थी, वो प्रॉपर चैनल से आना शुरू हो जाएंगी, तो वो जो गैप है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। प्लस इसमें इम्पोर्ट में भी देखिए, आप सारी चीज़ें बोले ना, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड आप सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं, ऐसी लग्जरी चीज़ें आ रही हैं, वो तो हमारी मर्जी है ना कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल को देखिए, इम्पोर्ट पॉलिसी मेन सबसे बड़ा काम है। इम्पोर्ट पॉलिसी और एक्सपोर्ट पॉलिसी भी काम करने की जरूरत है कि 10 साल की आप पॉलिसीज बनाएं या 5 साल की कम से कम बनाएं। हर साल आती है नहीं, हर साल होनी भी नहीं चाहिए, 5 साल की बनाए, हर साल में आप चेंज कर देते, कभी कहते ये आ जाए, कभी ये आ जाए, बजट के बाद ही आती है। देखिए, वही जैसे पहले बात की, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, भाई आपके क्या क्या इशूज हैं, आप क्या बताएं, वो फिर ऐसी पॉलिसी 5 साल की बन जाए कि हर साल नहीं आए। तो मुझे भी पता होगा कि रॉ मटेरियल जो मैं इंडस्ट्री के लिए मंगाऊंगा 5 साल तक इसमें कोई रद्द बदल नहीं होगा, उसमें कोई टैरिफ चेंज नहीं होगा, तो मैं अपनी प्लानिंग प्रॉपर कर सकूंगा। इसी तरह से एक्सपोर्टर्स के लिए भी वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको भी पता होगा कि मेरे को ये जो है ना कंपोनेंट है ये बिल्कुल फिक्स्ड है 5 साल तक। तो 5 साल के तो कम से कम आपको सारे स्टेक होल्डर को, देखिए अपनी मर्जी से नहीं करनी, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाना है, उनसे मीटिंग्स करनी है, ट्रेड बॉडीज जितनी भी हैं, बड़ी अच्छी पॉलिसी बन जाएंगी। तो ये जो इश्यूज है ना, जो इम्पोर्ट की, जो अननेसेसरी इम्पोर्ट भी खत्म हो जाएगी, और जो इम्पोर्ट ज़रूरी है वो इम्पोर्ट आएगी, और एक्सपोर्ट इससे भी बढ़ेगी, क्योंकि जब रॉ मटेरियल नॉन एसेंशियल आइटम की इंपोर्ट को बंद करना, सिर्फ रॉ मटेरियल की इंपोर्ट को अलाउ करना, और उससे फिर एक्सपोर्ट को एग्जैजरेट करना ही एक अच्छा आइडिया। किसी को अगर करना है तो वो अपने पैसों से ला के, गवर्नमेंट का पैसा रिजर्व यूज़ नहीं करे। अगर मुझे चाहिए कि मैं लूँ, ठीक है, मैं अपना डॉलर लेके आऊँ, कहीं से भी लाऊँ, भले इंपोर्ट कर लूँ, लेकिन हम यहाँ से गवर्नमेंट का डॉलर तो यूज़ नहीं करना, स्टेट बैंक का डॉलर तो यूज़ नहीं होना चाहिए। तो एलसी होगी ना ऑब्वियसली, और क्या होगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर ले, कुछ भी कर ले, अगर ओपन रखे आप मंगा ले, लेकिन हम स्टेट बैंक नहीं देगा आपको, डॉलर बैंक नहीं देगी, आप अपने रिसोर्सेज से कर लें, DA ले लें, कुछ भी कर लें, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर लें।
آپ ریسٹرکشنز نہیں رکھیں, اوپن آپ لے, اوپن مارکیٹ سے لے لیں, آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں نا. دیکھیں اگر کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں آفیشیل طریقے سے کر رہے ہیں تو سارا ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے نا. کون سے ہوتے ہیں سر؟ جی اپنے ریسورسز کون سے ہوتے ہیں؟ نہیں, اگر کوئی کمپنی ہے اپنے ریسورسز سے, اگر اس کا سپلائر ہے اس کو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے بھی ڈی اے دے سکتا ہے, اس کی کیسی ریلیشن شپ ہے, تو وہ ریلیشن شپ بھی میٹر کرتا ہے نا. ہمیں اس سے مسئلہ نہیں, ہمیں اپنے ریزروز کو ڈپلیٹ نہیں کرنا. ہمارے ریزروز جو ہے نا ایسے چیزوں پہ نہیں جانی چاہیے, ڈپلیٹ نہیں ہم کرنے ابھی چاہیے. ان چیلنجز کے بھور میں ہیں کہ ہمیں اپنے ڈالر بھی بچانے ہیں, ہمیں اپنی امپورٹ بھی بڑی سینسٹیونیس کو دیکھتے ہوئے بڑی ایک آئیڈیل امپورٹس کرنی ہے اور ایکسپورٹ کو بھی بڑھانا ہے. دوسرا یہ کہ ایکسپورٹر کے مسائل پہ ہم اسٹارٹ میں بات کر رہے تھے, وہ رہ گئی تھی, اس کے اوپر میں توجہ چاہوں گی کہ ایکسپورٹرز جو اب دیکھ رہے ہیں کرنسی ایک اپریسیشن اور ڈالر ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے, تو ان کے کیا مسائل ہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا وہ اپنے پھر اگین ڈالر ہولڈ کریں گے باہر, کیونکہ آپ نے اس ویک یا تھوڑا سا اس اگست پورے منتھ کے اندر دیکھا ہوگا, اگست اینڈ سپٹمبر تھوڑا سا ریمیٹنسز بھی ڈینٹ ہوئے ہیں, اور تھوڑے نہیں بلکہ ہم کہیں گے 22% سے بھی زیادہ. اس کے اوپر بتائیں. دیکھیں اس کے دوسرا امپیکٹ بھی ہے کہ اگر وہ امپورٹ کر رہا ہے تو امپورٹ بھی تو سستی ہو رہی ہے, تو اس کا وہ بھی تو اس کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے. ایکسپورٹر فرض کرے اگر امپورٹ پہلے مہنگے ڈالر سے کر رہا تھا, اب وہ سستے ڈالر سے کرے گا تو اس کی کاسٹ اور نیچے آ جائے گی. اب آپ روک تو نہیں سکتے نا کہ آپ اپنے پروسیڈس رکھ دیں جب تک ڈالر اوپر نہیں آئے گا. دیکھیں آپ نے بزنس تو کرنا ہے, اوپر بھی اس زمانے میں جب اوپر ریٹ سے تو آپ اوپر ریٹوں پہ بھی لے کے آئے ہو, تو آپ نیچے ریٹوں پہ بھی لائے گا تو آپ کا ایوریج ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اکانومی کو روک نہیں سکتے کہ میں جب تک اس ریٹ پہ نہیں آئے گا میں اس کو نہیں بیچوں گا, تو آپ آگے بزنس کیسے کریں گے. دوسری سائڈ پہ آپ کی امپورٹ کاسٹ کم ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, بزنس پروفٹس بھی ہوتے ہیں, لاسز بھی ہوتے ہیں. آپ پورے سال کا ایوریج دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ ورنہ تو آپ بزنس کر نہیں سکتے, ورنہ تو آپ ایک مہینے کے لیے تو ایسا ہوتا نہیں, ایسے پلاننگ میں نہیں ہوتی ہو, تو ایئرس کی پلاننگ ہوتی ہے. اور اوبیسلی جب امپورٹر ایکسپورٹر بھی ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو بھی پتا ہوگا, جب مجھے پتا یہ چیزیں ہو رہی ہے تو اس کو بھی آگے اس نے پروویژنس کیے ہوئے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کام کر رہا ہے تو اس کے پاس کوئی پالیسیز نہیں بنی ہوئی, کوئی پروویژنس نہیں ہو. فاطمی صاحب ایک طرف پالیسیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, دوسرے جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے وہ تھوڑا سا صرف فائدے کو دیکھتی ہے. وہ دیکھتی ہے اگر ان کے پروفٹ میں بھی لاس ہو رہا ہے تو وہ پھر شور مچانا شروع کر دیتی ہے. لاسٹ ایئر بھی ہم نے یہ دیکھا تھا, چلیں اگر ایل سیز کے ایشو ہیں جس کی وجہ سے ایک منی ایکسچینج بھی ڈسٹرب ہوا, اور اس کے بعد کافی کہانیاں بھی ہم نے سنی. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا لاہ عمل, کوئی ایسی اسٹریٹجی جو کہ ریگولرلی بزنس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہونی چاہیے؟ بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیے پہلی بات تو جو آپ نے کہا نا کہ ہمارے لوگ نفع میں سے نقصان, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں ہوتا ہے تو ہرگز نہیں, یورپ امریکہ میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے, عمر گزارتی میں. لیکن ہے کیا, دیکھیے اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ یہاں بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا مارجن جو کرپشن میں چلا جاتا ہے آپ کے, وہ وہاں نہیں ہے جو یہاں کھا جاتے ہیں. وہ آپ جس دن روک دیں گے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ بزنس مین 100 والا 300 میں بیچ رہا. دیکھ میں آپ کو بتاؤں, امریکہ میں تو اوپن مارکیٹ ہے, یعنی یہی سامان آپ $2 کا بیچ رہے ہیں, بچے کی سائیکل, وہی برانڈ وہ 10 کا بیچ رہا ہے, وہ 100 کا بیچ رہا ہے. کوئی کلیم نہیں ہے, ایک ہی چیز, ایک برانڈ, یعنی 19-20 کا وہ کر رہا ہے میری مرضی. کیونکہ وہ یہ کہہ رہا کہ یہ جو 2-10-5, کیونکہ جیسے کرسمس میں خاص طور پہ بڑا تماشا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ بہت بڑا حصہ جس پہ ہم بات کرتے ہی نہیں پاکستان میں, جو بیچ سے غائب ہو جاتا ہے, یعنی مین یعنی بٹر غائب ہو جاتا ہے, ہم اوپر نیچے کے بریڈ میں پھنسے رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا کے جل رہے ہیں. یہ اگر آپ چاہیں گے, یہ جو پیٹریزم کی بات آپ نے کی نا, یہ کہنے میں بہت خوبصورت لفظ ہے. ایک بات سمجھ لیں, کوئی آدمی گھر سے نفرت نہیں کرتا, سبھی محبت کرتے ہیں, لیکن سب خوشحال بننا چاہتے ہیں. 5 بھائی ہیں, پانچوں اپنے اپنے طور پہ کمپٹیشن کرتے ہیں. کوئی بھائی یہ نہیں کہتا کہ اس بھائی کے لیے میں جان دے دوں گا, نہیں, سب اسی طرح. آپ صرف یہ دیکھیں سسٹم اپنا صحیح کر لیں. جس دن آپ نے سسٹم صحیح کر لیا, آپ بزنس ٹریڈ کو فریڈم دے دیا اوپن, جیسے آپ نے فرمایا کہ باہر جس آدمی کے پاس پیسے ہیں اس کو لانے دیں آپ, کیونکہ مال آپ کے ہاں آ رہا ہے, کہیں اور نہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں نہیں, مال آپ کے ہاں آ رہا ہے, آپ ہی کے ہاں بک رہا ہے, آپ ہی کے فائدے میں. تو اس لیے اگر آپ اس میں بھی یعنی بازاری زبان میں اڑگا لگائیں گے, رکاوٹ لگائیں گے تو پریشانی ہوگی آپ کو. دوسری بات, تھوڑا سا کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ایک آنکھ بند کر لیا کریں, آنکھ بند کریں. یہ جو بزنس کمیونٹی ہے پوری دنیا میں ایک ہی مزاج ہوتا ہے کہ بلکہ سلینگ استعمال کرتے ہیں, واٹ آئی ایم گیٹنگ آؤٹ آف دس, یا وٹ از گوئنگ ان مائی پاکٹ, کہتے ہیں. یہ جملہ عام طور سے وہاں استعمال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ میری جیب میں کیا جا رہا. یہ امریکنز کہتے ہیں, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. ہم تو کہتے نہیں بھائی اللہ رسول کا واسطہ دے کے ہم کور کریں نا. بزنس از اے بزنس ٹو میک منی. ہر بزنس مین کی خواہش ہوتی ہے بلینر بنے, اور یہ خواہش
میرے یہاں سے لے کے اور امریکہ تک راک فیلر ہوں گے، جب بھی فورڈ ہوں گے، جب بھی بل گیٹ ہوں گے، جب بھی سب کی یہی خواہش. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ درمیان میں صرف کہیں پہ ایسی رکاوٹ نہ ڈالیں اور کہیں پہ بے ایمانی نہ کرنے دیں. ختم ہو گئی. نفع کمانا از ناٹ اے بے ایمانی، ہرگز بے ایمانی نہیں ہے، کمپٹیشن ہے. اس کمپٹیشن کو جاری رہنے دیں. ہاں سوائے کچھ چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں سختی کی جاتی، بچوں کے کھانے اور عام کھانا، یہ دو چیزیں ہیں جس پہ ہر جگہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کیونکہ انسانوں کی جان. لیکن بقیہ چیزیں ایک برانڈ کا، یہ آپ کا جیکٹ جو آپ پہنے ہوئے ہیں، یہی ایک برانڈ ہوگا $500 کا اور ایک برانڈ ہوگا $50 کا. ایک ہی چیز بالکل. آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ کیا اندھی مچائی 50 کا بیچ رہا ہم 5 نہ، ایسا کوئی. تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ صرف آپ وہ والا کھانا صحیح کر دیں جو بیچ میں آپ لگاتے رہتے دیمک، وہ دیمک صاف ہو جائے گی، آپ کا سسٹم صحیح ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس میں ایڈ کروں گا، دیکھیں منوپلی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، زیادہ پلیئرز ہوں گے تو آپ کو پرائز بھی کمپٹیشن کریٹ ہونا چاہیے مارکیٹ میں، کہ ایک بندہ نہیں ہو کہ وہی مونوپلی کرے. 10 لوگ آئیں گے اور لوگ آئیں گے، آپ کو پرائز بھی اچھی ملے گی، کنزیومر کو بھی اچھی چیزیں ملیں گی. وہ فکس ہونے چاہیے. میں امین صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹاک مارکیٹ کے جو نمبرز ہیں وہ کیسے دکھائی دے رہے ہیں؟ 45,500 ایک ابھی جو نمبرز دیکھ رہے ہیں ہم. اچھا ہوا یہ تھا کہ مارکیٹ بڑی ایک اچھی اور ایک ہیلدی ٹرمز پہ سٹارٹ ہوئی تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا نیگیٹیوٹی اس ویک کے اندر زیادہ ایک شٹرز ہم وٹنس کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں؟ ان کے مکس سینٹیمنٹس ہیں یا پھر وہ ابھی بھی ہیں موٹیویٹڈ کہ اب آنا ہے مارکیٹ کے اندر؟ دیکھیں جیسے مانیٹری پالیسی اناؤنس ہو جائے گی اس کے بعد مارکیٹ کا ایک مومنٹم بنے گا، وہ جو رکی بھی چیزیں بالکل بن سکتا ہے. اور دیکھیں اگر ریٹ کے اوپر وہی جیسا ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ اگر زیادہ بڑھتا ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوتا مارکیٹ کے لیے. لیکن 2% اگر ایکسپیکٹیشن ہے، ویسے اس کو مارکیٹ ایبزارب کر چکی ہے. آپ دیکھیں 49,000 سے مارکیٹ نے ریورس کیا ہے، 45,000 تک آ گئی، 45,500 تو لوز تو کیے پوائنٹس. اور اوور آل اگر آپ دیکھیں انرجی سیکٹر میں، جیسے اگر یہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، پھر گیس کی پرائسز بڑھیں گے تو اس کا امپیکٹ تو آئے گا آنے والے دنوں میں. اور اگر آپ انالائز کریں پورے اسٹاکس میں تو چیزیں بڑی آپ کو اچھے ریٹوں میں مل رہی ہیں. سچویشن ہمیشہ تو ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں ایک چیز پازیٹیو ہے کہ آپ کو روپی اسٹرانگ ہو رہا ہے تو اس کے امپیکٹس آگے جا کے آپ کے آئیں گے. انفلیشن کے نمبرز نیچے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ریٹ آگے نہیں بڑھے، ہو سکتا ہے 6-8 مہینے بعد ریٹس میں کٹ ڈاؤن بھی آ سکتی ہے اگر کنٹرول ہو جائے اور انفلیشن کے نمبرز نیچے آ جائیں. تو مطلب چیزیں اچھی آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہیں. اور الیکشن کی اگر ڈیٹ آ جاتی ہے تو اس میں اور پازیٹیو مارکیٹ کو ٹریگر کر سکتی ہے. تو مارکیٹ میں پازیٹیو چیزیں ہیں، نیگیٹیوٹی جو تھی وہ میرے خیال میں ختم ہو گئی. ایک چیز جو ڈرائیو مارکیٹ کو کرے گی وہ جو الیکشن کی ڈیٹ اگر آ جاتی ہے تو بہت زیادہ ڈرائیو کرے گی مارکیٹ کو. اچھا دوسرا یہ کہ آج ہم نے مارکیٹ کو پالیسی ریٹ کے حوالے سے اور تھوڑا سا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی دیکھا یہ فیئر. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ اگر تھوڑی کلیئرٹی آ جائے، جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لاسٹ ویک اور اس سے پہلے 10 دن پہلے تقریباً ایک کلیئرٹی دی تھی کہ انٹرسٹ ریٹ اپنے ٹائم پہ ہی اناؤنس کیا جائے گا پالیسی ریٹ کا، تو یہ بڑا اچھا ایک میسج تھا. جی بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں ایسی کوئی چیز آتی فوراً اس کی تردید آ جانی چاہیے. اگر فائنینس منسٹری سے کوئی چیز آتی ہے، اسٹیٹ بینک سے آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ڈیمیج نہیں ہوتا مارکیٹ کو. دیکھیں رومرز تو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں اور فیک نیوز بھی چلا رہے ہوتے ہیں. نیوز آ رہی تھی کہ 5,000 کا نوٹ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. پھر آ رہی تھی کہ اسکین ہوں گے، ڈالر اسکین ہوں گے. اور یہ ساری چیز دیکھیں اس قسم کی چیزوں کو کنٹرول کرنا سے سوشل میڈیا کو جو ہے نا یہ ڈیمیج کرتی ہیں چیزیں. فوراً تردید آ جاتی ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا. اور لوگوں کو دیکھیں سینٹیمنٹ ایک اگر لوز کر جاتا ہے نا تو پھر ایک لاسز ہو جاتے ہیں تو اس کو گین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس سے انویسٹرز کا کانفیڈنس بھی شیٹرڈ ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز ہو فوراً اچھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فوراً ٹائملی چیزیں آنی چاہیے. اس سے اکانومی کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. اور ہر جگہ ایک ڈپارٹمنٹ جو چاہیے جو سوشل میڈیا کو ایٹ لیسٹ ٹیکل کرے، کیونکہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم سم ٹائمز بزی ہیں تو سوشل میڈیا کو اتنا نہیں دیکھ پا رہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نیوز اسپریڈ ہو رہی ہے نیگیٹو، تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. اچھا سر دوسرا یہ کہ اسٹاک مارکیٹ کا ہی پوچھوں گی آپ سے مزید کہ کون سے سیکٹرز ہیں جن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا اچھے نمبرز آنے والے ہیں؟ کیونکہ آپ نے سیمنٹ کا بتایا کہ پالیسی ریٹ آتا ہے تو پھر یہ ایک ایشو کریٹ ہو جائے گا. دیکھیں وہ پالیسی ریٹ آتا ہے اوبیسلی سیمنٹ سیکٹر زیادہ لیوریج پہ ہوتے ہیں تو ان کو امپیکٹ آتا ہے. اب دیکھیں وہی دیکھنا پڑے گا کون کون سی کمپنیز ہیں جو لیوریج پہ نہیں ہے، جس کے پاس کیش ہے. جیسے اگر آئل اینڈ سیکٹر میں اگر آپ چلے جائیں، جیسے اس میں نیوز ہے کہ ریفائنری بہت اچھا ہے. دیکھیں اب ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ آئے گا. پلس ریفائنری میں کوئی سعودی عربیہ سے اگر نیوز آ جاتی ہے تو وہ ٹریگر کرے گی. پلس دیکھیں آئل سیکٹر بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ دیکھیں گاڑیوں کی کمپنیاں بھی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیں اور حالانکہ اس مہینے کی سیل دیکھیں آپ آٹو کی تو ڈاؤن ہوئی ہے جی، لیکن اس میں دیکھیں ایک مین امپیکٹ ہے نا آپ کی کرنسی.
یہ سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہی تھی. آپ کی کرنسی جو ہے نا کنٹرول میں نہیں تھی. لیکن یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آرمی چیف کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, انہوں نے انیشیٹ لیا, بارڈر پہ سارا کنٹرول ہوا. تو اس کی وجہ سے دیکھیں ادروائز تو یہ فری فال ہی تھا. ہم سب لوگ جو لوگ کہتے تھے کہ ایئرلائنس کو کہتے 350 ہو جائے گا, ہر ایک نے اپنا اپنا ریٹ دیا ہوا تھا. تو یہ دیکھیں وہ جو خواہشات تھیں نا لوگوں کی وہ بالکل ڈوب گئی ہیں, اور لگ رہا ہے اور جنہوں نے ہورڈنگ کی تھی ان کی اور مزید خواہشات ڈوب چکی ہیں. دیکھیں وہ انڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے, اس کو تو پینلائز کرنا چاہیے. دیکھیں اس سے ڈاکومنٹڈ ہماری اکانومی ان کے ایکسپینس پہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے اور ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پورا ملٹی نیشنل بیٹھا ہوا ہے, سارا کارپوریٹ سیکٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ نقصان کرتا ہے نا, ان کو زیادہ نقصان, وہ ٹیکس بھی دے رہے ہوتے ہیں, یہ تو ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہوتے. بالکل. باطمی صاحب ایک تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ کریک ڈاؤن ہونے کے بعد جو لوگوں نے ہورڈنگ کی ہوئی تھی ان کو بڑا نقصان ہوا, اور ہمارے ملک کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ہورڈنگ کو کب سے ہم یہ میسج بھی کر رہے تھے, پورے پاکستان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو ہورڈنگ نہیں کرنی ہے, یہ گناہ آپ اس کو سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن پھر بھی کافی کریک ڈاؤن ہونے کے بعد ایک منی ایکسچینجرز بھی سامنے آئے اور اس سے کافی حقیقتیں بھی کھل گئیں. اس کے بارے میں پلیز بتائیے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ لوگ ہورڈنگ کرتے کیوں. پہلے اس پہ غور کریں, آپ کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس طرف مائل کرتا. دیکھیں نا, آپ پرانے زمانے میں خواتین سونا جمع کرتی تھیں, اسی لیے جمع کرتی تھی کیونکہ برے وقت سے نمٹنے کے لیے, اور تو کوئی وجہ نہیں تھی. ہمارے ہاں یہ آہستہ 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 کسٹم کا حصہ بن گیا, شادی بیاہ میں بھی سونے کے زیورات دیے جاتے. یورپ میں نہیں ہے, کوئی بودر ہی نہیں کرتا سونا, اس لیے کہ ان کو ضرورت نہیں. سارا کھیل یہ ہے کہ جب آپ کی اکانومی مضبوط ہو جاتی ہے, لوگوں کی سیکورٹی ہو جاتی ہے, زندگی کی اور کھانے پینے کی, فوڈ سیکورٹی سب سے بڑا یعنی الارمنگ ہے, تو آہستہ آہستہ اب یہ تو ایک دوسری بات ہے کہ اس سے نفع اور نقصان, وہ تو ایک اچھی بات ہے کہ مجھے پتہ چلا $1000 کے زیادہ 300 مل رہے تو جا کے بیچ رہا ہوں. لیکن سوال یہ $1000 رکھا کیوں میں نے, مجھے تو کوئی ضرورت نہیں, میں تو مارکیٹ میں جا کے روپے سے خرید رہا ہوں سامان. اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے روپے کی اپنی ویلیو خطرناک ہے. اور لیکن اس بات کو بھی تو سمجھنے کی کوشش ہے کہ آپ کے رکھنے سے ہی تو نقصان ہوا ہے, یہ بھی تو ہے. نہیں وہ دیکھیں, اس کو زلزلہ آتا ہے نا, سب کو پتا ہے کہ ہر آدمی اگر کھڑا رہ کے ایک دوسرے کی مدد کرے, ہر آدمی بھاگ رہا. یہ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں, جب آپ کے معاشرے میں بے اطمینانی آتی ہے, بے سکونی آتی ہے, انسٹیبلٹی آتی ہے, تو یہ ساری چیزیں خود بخود اس کی پیداوار. سوال یہ کہ یہ جو ڈالر آج آپ بات کریں 5 سال پہلے کیوں نہیں تھے, 25 سال پہلے کیوں نہیں تھے, یہ سال بھر پہلے کیوں نہیں تھے, اچانک ہوئے نا. یعنی جہاں پہ آپ کو انسٹیبل چیزیں نظر آئیں, اسے چھوڑ دیجئے, لوگ گیہوں اسٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں, چینی اسٹاک کرتے ہیں نہیں, چھاپا پڑتا ہے تو نکلتا ہے نا. کیوں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو کوئی شوق ہے, اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تو دوسری بات ہے کہ بعد میں منافع ملتا نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بھئی کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, مال غائب نہ ہو جائے, میرے پاس کچھ رہے نہیں, اس وجہ سے, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں سسٹم میں بھی ڈیفیشنسی ہے نا, لوپ ہولز ہیں, تبھی تو جا کے آپ لے رہے ہیں. اگر کوئی کرنسی کمپنی پہ جاتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ڈاکومنٹڈ کے بغیر میں آپ کو ڈالر نہیں دوں گا, ختم ہو تو وہ لے سکتا ہے, وہ نہیں لے سکتا نا. تو سسٹم بھی تو الاؤ کر رہا ہے. سسٹم میں لوپ ہولز ہیں کہ انڈاکومنٹڈ وے میں اس کو مل رہا ہے. تو سسٹمز اگر دیکھیں وہی والی بات ہے, جہاں سسٹمز اب صحیح کریں گے تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی, لوگ بھی صحیح ہو جائیں گے. انٹر مارکیٹ میں 285 اور اوپن مارکیٹ میں 286 287 کا اگر تھا, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ویزا اینڈ پاسپورٹ دکھائیں تو آپ کو اتنے کا ہی ملے گا. تو سسٹم دیکھیں, سسٹم میں لیکن آپ ویزا اور پاسپورٹ کے علاوہ لینا چاہیں تو پھر آپ کو 290 کا اتنا مل جائے گا. تو یہ بات تو سسٹم کی ویکنیس ہے نا. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا, سسٹم آپ کے اسٹرانگ ہو, لوپ ہولز نہیں ہو تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. سارا کھیل وہی ہے, سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یہاں پہ تمام سسٹم کے جو بھی بلیک شیپس ہوں گے ان کو تمام کوسچنز کے آنسرز تو مل ہی چکے ہوں گے. لیکن یہ ٹیمپرری نہیں ہونا چاہیے, ٹیمپرری نہیں ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی اے پریکٹس. دیکھیے میری تو اب ماشاءاللہ بہت عمر, بہت سارے ایسے بھی دیکھے جب یہاں بنس روڈ کے نالے پہ لوگ اربوں روپے پھینک کے گئے نالے میں, اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ بھی وقت. تو یہ تو ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جیسے سب چیزیں ختم ہوتی پھر نارمل ہوتا ہے. نہیں, جب آپ کوئی سسٹم بنائیں نا تو یہ بھی گارنٹی کرے کہ یہ سسٹم چلے گا. مطلب جو آج ڈالر پہ آپ نے سختی کی, یہ سختی کل ختم نہیں ہوگی. مطلب ہم پھر 6 مہینے کا چیک کریں گے تمہیں آ کے. لیکن کموڈیٹیز میں بھی سر ہونی چاہیے اسی طرح اکراس دی بورڈ ایوری ویئر. جہاں یہ تھوڑی ہے کہ آج ایک ہنگامہ مچا, سب جلدی سے دبک گئے, اس کے بعد کل سے پھر صبح سے چھٹی ہو گئی, تو بیکار ہو جائے گا. آپ کا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے, اور کولیپس کیا ہے 70 سال تک, 75 سال تک ہم نے یہی تماشا دیا. روپے کینسل ہوا, 5 پتہ نہیں کون کون سے نوٹ پھر آ گئے, پیسے پھینک دیے گئے پھر آ گئے, زیور پہ, اس طرح نہیں چلے گا. اچھا سر, اب چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں, پالیسی ریٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. اب آپ کو نومبر تک پرائیویٹائزیشن کے نمبرز بھی بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے پرائیویٹائزیشن سٹارٹ ہوگی. آپ سمجھتے ہیں PIA, اسٹیل مل اینڈ ادر آرگنائزیشن جو بھی آپ لگتے ہیں اینٹیٹیز, گورنمنٹ اینٹیٹیز,
آپ کو آنے والے دنوں میں اس ایئر کے بعد چیزیں کہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں, کیسی بہتری کی طرف؟ دیکھیے پرائیویٹائز تو سارے ہوں گے اوبیسلی, جیسے انٹیریم گورنمنٹ نے بھی کہا, لیکن ان کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے, کرائم کنسٹرینٹ بھی ہے, لیکن یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں اس سے کافی اکانومی کا لاس ہوتا ہے. اگر آپ 1,000 ارب آپ ایسے ضائع کر دیتے ہیں ان انسٹیٹیوشنس پہ, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں واپس کہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہاں کے جو بزنس مین ان کو آپ چانس دیں, وہ آ کے مل کے اگر ٹیم بنائیں وہ کام کریں. ان کو یہاں کا بزنس انوائرمنٹ کا پتہ ہے کہ بزنسز کیسے آپ کو رن کرنے آتے ہیں. انہوں نے یہیں سے کمایا ہے, وہ یہیں سے پیسہ لے کر اور گئے. اچھی بات ہے, یہیں اور باہر نہیں جائے نا. دیکھیں ہمارا پیسہ یہاں سے ڈرین ہو کے کیوں جائے, اور یہاں اگر بزنس مین ہیں, اچھے لوگ ہیں, تو اچھے لوگ بھی ہیں. دیکھیں اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, اچھی انڈسٹریز ہیں, اچھے گروپ ہیں, ان کو ملائیں, ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اوبویسلی یہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی. دیکھیں آگے لگ رہا ہے بہت ساری چیزیں. دیکھیں سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہوگا, گیس کی پرائسز کا ہوگا, آپ کی کرنسی آپ کی اسٹرانگ ہو رہی ہے, تو اس کے آگے جا کے آنے والے دنوں میں آپ کے نمبرز جو ہے نا انفلیشن کے نیچے آئیں گے, تو پھر اس کا امپیکٹ انٹرسٹ ریٹ پہ بھی آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے آگے جا کے 6 مہینے میں 8 مہینے میں آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہونا بھی شروع ہو جائے. تو چیزیں اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. جو ہارڈ ٹائم تھا نا میرے خیال میں وہ کم ہو رہا ہے. لیکن کنزیومرز کے لیے میں کہوں گا الیکٹریسٹی اور گیس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسپیشل انسینٹیو ہونا چاہیے. 200 یونٹ ایک جو بھی گیس میں اگر فکس کر دیں 200 تک, تو ان کو دے دیں کہ بھائی کافی ان کو ریلیف دے. کہ لوگ بڑے پریشان ہیں, ان کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے. ویل تھینک یو سو مچ امین یوسف صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فاطمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس کے اندر مین پوائنٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے, لیکن اس کو فیسیلیٹیٹ فردر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ پالیسی ریٹ کا بڑھنا بھی ایک الارمنگ بات ہو سکتی ہے بزنسز کے لیے. تو پالیسی ریٹ کی فلیکسیبلٹی آنے والے دنوں میں اگر کی جائے تو بزنسز مزید فلرش کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.